खुदावंद खुदा का शुक्र हो जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। जिस तरह मैंने एक दिन कहा कि आज हम यहाँ इकट्ठे हैं और ये उसका फजल है कि उसने सांस दिए हैं हमें, ताकि हम उस अपने सारे सांस जिंदगी उसके लिए गुजार सकें। इसके साथ मैं आपकी दावत का शुक्रगुजार हूँ जो भाई सुलेमान के जरिए मुझे मिली, कि आप दिलचस्पी रखते हैं कि हम जारी रखें कुछ हफ्तों के लिए और मुकाशफा की किताब। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने आपके दिल में डाला है और आप सुनना चाहते हैं और मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये उसका फजल है, ये उसकी मर्जी है कि हम उसके कलाम की ये कलीसियाओं का जो पैगाम है मेरे लिए, हमारे लिए, हर मसीही ईमानदार के लिए और कलीसियाओं के लिए कि हम सीखें। और ये टाइमली मैसेजेस हैं। और मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि आज जो हमारा मजमून है वो थवातीरा की कलीसिया है, और ये जो हवाला है दूसरा बाब उसकी 18 आयत से लेकर 29 आयत तक, ये सबसे लंबा खत है। यीशु मसीह ने जिसकी आप आयात गिने तो ये तमाम खतूत से इसमें सबसे ज्यादा आयात हैं। और इसका आज जो मैंने मजमून रखा है वो भी इसी हवाले में से है, और इसकी वजह मजमून जो है वो आयत नंबर 20 से है। हर कलीसिया को हम नाम दे रहे हैं, जिस तरह दुख सहने वाली कलीसिया समरना थी, और फिर बास को हमने परगमन की कार। इसको आज नाम मैं दे रहा हूं, मजमून जो है इजाबल को रखने वाली कलीसिया को मसीह का पैगाम। इजाबल जिसका ये 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में जेजबल कहते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी तरफ आऊं, हम अपने मजमून की तरफ और हवाले की तरफ 2-4 मिनट के लिए, मैंने पिछली दफा वादा किया था कि इस दफा मैं आपको मुकाशफा की किताब का एक खाका दूंगा सादा, जिसको मैं कहूंगा सिंपल आउटलाइन है। तो कुछ देर वहां रखें और मैं रतेश भाई से कहूंगा कि वो जरा इसको ले आए स्क्रीन पर, क्योंकि ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मेरे पास ये है, व्हाट्सएप पे भी है, तो आपको मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। भाई सुलेमान के थ्रू आप पूछ सकते हैं, मेरे पास मैं व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर सकता हूं। ये खाका आपको, ये आपके लिए मैंने तैयार किया है, इसको मैंने नोट करें। कोशिश किया सादगी से आपको पूरी मुकाशफा की किताब की एक आउटलाइन दी जाए। यूं आप अपने घरों में जब स्टडी कर रहे हैं तो आप देखिए उससे आपको और बरकत मिल सकती है। और साथ कोशिश होगी चंद हफ्तों में हम एक कलीसिया को लें, 7 कलीसियाओं को से, और साथ साथ छोटे छोटे मैसेज होंगे। इन्हीं दौरान मैं एक सैर कराना चाहता हूं आपको पूरी मुकाशफा की किताब की। तो आप इसमें नोट करें कि मैंने वो पीले रंग से यीशु मसीह के नाम को थोड़ा सा हाईलाइट किया है वहां पे। तो यीशु मसीह से ही बात शुरू होती है और यीशु मसीह पे ही खत्म होती है। मुकाशफा की किताब का खाका, अब उसमें आप नोट करें पहले 3 अबवाब जो हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसकी आगे सब हेडिंग है, इसकी और बारीकियां भी हैं, लेकिन सिर्फ सादगी से पहले 3 अबवाब में जो बड़ा थीम चल रहा है वो यीशु मसीह है और उसकी कलीसिया है, जिसमें फिर कलीसियाएं हैं। और लेकिन ये एक हेडिंग है, इसके तहत आप इन पहले 3 अबवाब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता, फिर अबवाब 4 ta 7, ये जो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप नीचे आए तो अबवाब 4 ta 7, इनमें जो है अगर आपको सब डिवाइड करें तो 4 और 5 में खुदा के तख्त का सीन है, और इसलिए मैंने इसको रखा खुदा का तख्त और 7 मोहरें। और फिर अबवाब 8 से 11 तक जो है इसमें आपको 7 नरसिंगों का जिक्र मिलता है। फिर अबवाब 12 से 14 जो है, यहाँ अल मसीह की अजदहा जो है, जो शैतान का नाम भी अजदहा और उसके साथियों से जंग है। थोड़ा सा जगह थोड़ी सी कम थी और थोड़ा सा वो लफ्ज जंग है। और फिर 15 बाब से 16 तक आप इन 2 अबवाब में गजब के 7 प्याले जो हैं उनके बारे पढ़ते हैं। और अबवाब 17 से 19 तक यानी 17 to 19 तक जो है उसमें अजदहा और उसके साथियों का गिराया जाना है। और फिर अबवाब 20 से 22 तक
यसु मसीह के वसीले फतह, ये जो फाइनल विक्ट्री है मसीह की कलीसिया की, ये यसु मसीह के वसीले फतह है। नया आसमान और नई जमीन और दुल्हन की दुआ है। और दुल्हन को कौन है? यसु मसीह की जो कलीसिया है रूहानी तौर पर, और मसीह उसका जो है रूहानी दुल्हा है। और नोट करें ये दुल्हन की दुआ भी है। आप जब आखिर में जाके देखें तो 20 आयत में लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ, आमीन। ऐ खुदावंद यसु आ। ये दुल्हन की दुआ है दुल्हा के लिए, जो हमारा रूहानी दुल्हा है यसु मसीह जो जल्द आ रहा है। और फिर दुआ से बात खत्म होती है, खुदावंद यसु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, आमीन। और ये खाका मैं चाहूंगा इसको भी रखें स्क्रीन पे, एक मिनट और मैं इसको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको जूं तरतीब से देखें कि जो पहले 11 अबवाब हैं वो क्या है, उससे आपको पता चलता है कि जो मसीह और उसकी कलीसिया के अगेंस्ट स्ट्रगल है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रगल है दुनिया में बैरूनी तौर पर जो हमें नजर आती है। अब अबवाब 12 से उसका जो बिहाइंड द सीन जो हो रहा है वो मसीह की अज़दहा और उसके साथियों से जंग है। हम एक्सटर्नली देखते हैं और बिहाइंड द सीन जो हो रहा है, और खुदावंद यसु मसीह जो है वो तख्त पर है। और आज मैंने थोड़ा सा इशारा कर दूं 5 बाब में, देखिए 5 बाब में कि वो जो किताब है उसको कहा जाता है खुदा की अबदी तकदीर की किताब, वो जिसको गॉड्स इटर्नल डिक्री है। और ये वो डिक्री है जो खुदा ने बनाए आलम से पेशतर, दुनिया की बुनियाद से पहले सारा कुछ जो लिखा है। और इस जो हमारा खुदा है इसमें ये तकदीर की हम बात इतनी नहीं करते, लेकिन जो तकदीर है वो खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। और इसके लिए मैं चाहूंगा आप अपनी बाइबल्स में देखें, नोट करें, इफसियों का जो खत है उसका पहला बाब और उसकी जो 11वीं आयत, बल्कि बनाए आलम से तो उसने मसीह में हमें चुन लिया, निजात का मंसूबा सब कुछ वो पहले से मुकर्रर है। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है गुनाह को खुदा ने नहीं मुकर्रर किया, तकदीर का हिस्सा, ये हम जिम्मेदार हैं। गॉड सॉवरेंटी और मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बाइबल मुकद्दस में दोनों साथ चलते हैं। ये हमने खुदा को नहीं कि जब गुनाह करें तो वो भी जी उस तकदीर का हिस्सा है। खुदा ओवरऑल जो है वो कंट्रोल करता है। लेकिन इफसियों पहला बाब उसकी 11 आयत में ये है तकदीर की किताब सिर्फ यसु ही खोल सकता है। जिस तरह आप देखें आपको रजिस्टर्ड खत आए, उस पर स्टैंप लगे, उसको सील कर दिया जाए तो एक ही मखसूस शख्स खोल सकता है, यसु मसीह है वो जो खोल रहा है, क्योंकि वो खुदा का फतहमंद बर्रा है। और इसीलिए ये हमें तसल्ली की बातें हैं कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है आसमान से कंट्रोल हो रहा है, खुदा तख्त पर है और उसका बेटा फतहमंद है। इसलिए पहला बाप उसकी 11वीं आयत में लिखा है, उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। इफसियों पहला बाप 11 है तो इससे बाइबल भरी पड़ी है। इसको हम बाइबल कहती है खुदा की जो अबदी तकदीर है कि जो उसने पहले से किया है। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, हम हवाले की तरफ आए। शुक्रिया भाई कि ये इस खाके की तरफ फिर हम आते रहेंगे गाहे बगाहे, और आप इसको ले भी सकते हैं ताकि इसकी, लेकिन अभी हम आए इस हवाले की। आज जो है क्या हम इसको थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं, जो हमारा मजमून है कि इज़बल को रखने वाली कलीसिया को मसीह का पैगाम। अब देखिए कि ये नाम इज़बल जो है सुनते ही जेज़बल, हर मसीही जो बाइबल को पढ़ता है उसके एकदम रोंगटे खड़े हो जाए, वो एकदम जो है चौंक पड़ता है कि जेज़बल जो थी वो थी यहाँ, और औरत जो ऐसी थी जो एक नबिया का दावा करती थी और वो फिर ये बातें सिखा रही थी अपने लोगों को। ये नाम सुनते ही आप जो बाइबल के स्टूडेंट्स, आप जो मसीही जो बाइबल से प्यार करता है, आपकी तवज्जो फौरन पहला सलातीन की तरफ चली जानी चाहिए। पहला सलातीन आप नोट करें, 16 बाब उसकी 30 आयत से लेकर आप पढ़ते जाएं 17 बाब 18 और 19 की पहली 2 आयत,
اور وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایزابل یا جسے جیزبل کہتے ہیں. میری درخواست ہے کہ کوئی مسیحی بہن یا بھائی اپنی کسی بیٹی کا کبھی جیزبل نام نہ رکھیں. یہ نام بڑا خوفناک ہے اور خطرناک ہے، کیونکہ یہ جو نام ہے، دیکھیے جب جو ہی ایماندار سنتا ہے تو ایک دم وہ چونک پڑتا ہے، کیونکہ اس اخیاب بادشاہ جو تھا اسرائیل کا، کیونکہ جو شمالی اسرائیل تھا 10 قبیلے ان کا، آپ کو پتہ سامریہ دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، تو اخیاب نے اس سے شادی کی. اور پھر یہ جو ایزابل تھی جیزبل، اس نے وہ اس کی وجہ سے وہ بت خانوں میں چلا گیا، بال کی پرستش کرتا تھا، بال اور استارات آپ نے نام سنے ہیں. اور پھر وہ کیا ہوتا تھا، اس نے پھر جیزبل نے اس کو بت پرستی کی طرف لے گئی، اور پھر حرام کاری بھی ہوتی تھی. میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بلعام کا جو پرگمن میں واقعہ تھا، اس کا بھی یہی ایک بڑی جو چند مسیح کی باتیں خلاف تھی، تو یہی جو تھی ادھر جیزبل اس سے کرواتی تھی. پھر انہوں نے اسرائیل میں بت پرستی حرام کاری عام کی. اب یہاں پر آپ دیکھیے یسوع مسیح جب مخاطب ہیں، تو میں زیادہ اس پر آج فوراً چلا گیا ہوں، جو 20 آیت ہے. آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح جب اس شہر سے کی کلیسیا سے مخاطب ہیں، تو آپ اگر سی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو سی دیکھیے چرچ کہاں ہے. سی وہ چرچ تھا تھواتیرا کے شہر میں، اور یہ ایک تجارتی شہر تھا. اور یہ چرچ جو ہے اب اس تجارتی شہر میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ اون کا کاروبار، وول کا بزنس ہوتے تھے، وہاں پہ لنن کا کاروبار تھا، لیدر کا تھا، یہ تجارتی شہر تھا. اور یہیں سے ہی وہ لدیا تھی، جو لیڈیا، وہ گئی یورپ میں، اور وہاں پہلی کانورٹ تھی پالوس دریا کے کنارے جنہیں ملا، اور پھر فلپیوں کا خط لکھا گیا. آپ اعمال 16 باب میں سارا پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تجارتی شہر تھا، اور یہاں پر بہت سی ٹریڈ یونینز تھی، اور جو ٹریڈ تجارتی یونین آپ نے نام سنے وہ بنی تھی، ان کا یہی تھا کہ اگر آپ نے اپنی جاب رکھنی ہے تو آپ کو پھر ان کی بت پرستی پر بھی آمین کرنا پڑے گا. اور وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ کی یا تو جاب لوز کر جائیں گے آپ، نہیں تو جاب رکھنی ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ اس یونین کا حصہ بنے. تو پھر ان میں کیا ہوتا تھا کہ وہ پھر وہ بت پرستی بھی کرواتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ جو لوگ تھے سمجھوتا کرتے تھے کمپرومائز گناہ سے، وہ اپنی جاب رکھنے کے لیے پھر جاری رکھتے تھے. لیکن وہاں پھر بہت سے تھے جنہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. نوٹ کریں وہ لکھا نا 24 آیت میں، مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا. یسوع مسیح ان سے خوش ہے کہ میں تم پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، جاری رکھو، کیپ اپ دا گڈ ورک جو تمہارا ہے. اب میں اس کو دیکھیے یسوع مسیح پھر اپنا تعارف کراتے ہیں، اور پھر تعارف وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا. خدا کا بیٹا کیونکہ وہاں سن گاڈ تھا، سن SUN، سورج دیوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں، تو وہ اس شہر میں ہو رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں سن آف گاڈ ہوں، خدا کا بیٹا، اس ماحول کے مطابق. اور اب یہ آگے میں بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے شیطان ہمیشہ 2 طرح سے خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے. ایک تو وہ ان کو ستاتا ہے، پرسیکیوٹ کرتا ہے، یعنی ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اگر ظلم نہ کرے تو پھر وہ ان کو پھنساتا ہے. ایک طرف وہ ستاتا ہے، دوسری طرف وہ پھنساتا ہے. کبھی وہ سانپ کے روپ میں آ جاتا ہے، جس طرح باغ عدن کے میں آیا پیدائش 3 باب میں، کہ وہ سٹلٹی بڑے میٹھے سے سٹائل سے ورغلائے گا خدا کے بندوں کو. اور کبھی وہ شیر ببر کی طرح کیا ہے، گرجتا پھرتا ہے. پہلا پترس اس کا 5 باب آپ پڑھیں کہ کسی کو پھاڑ کھائے. لیکن خدا کا شکر ہو کہ جو وہ خداوند یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہے، کہ وہ اس کے انڈر کنٹرول ہے، کیونکہ وہ تخت پر ہے. جو یہ ہم جس طرح شیر پنجرے میں بند ہے، تو مسیحی کو نہیں وہ اس کے لیے خطرہ، وہ ڈرا تو سکتا ہے لیکن وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتا. وہ ڈوری خداوند یسوع مسیح کیا، وہ اس کے انڈر کنٹرول ہے. اور اب یہاں پر دیکھیے جو جیزبل کا جو گناہ تھا، میں چاہوں گا اس کی طرف آؤں، کیونکہ یہ جو خاص ہمارا آج جو میں چاہوں گا کہ یہ ہم سیکھیں. میرا دل بڑا پریشان ہے ایک مسیح کا خادم ہونے کے ناطے سے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا
اور اس کی میں باریکی میں جا رہا تھا گہرائی میں, تو پھر میں اس کو, چونکہ خدا کے بندے کا کام ہوتا ہے کہ اس حوالے کو پڑھے, پھر اس کو دیکھے کہ آج کے ماحول میں کہاں کہاں یہ گناہ ہیں جذبل والے نظر آ رہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایپلیکیشن, اطلاق. اس کی طرف میں اشارہ چند کروں گا, لسٹ تو بہت بڑھیا لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن دیکھیے کہ یہ جو جیزبل یہ تھا نا, اس کا یہ خیال کیا جاتا ہے یہ ریئل کیریکٹر تھا. اگر ریئل بھی نہیں تھا تو لیکن مسیح کہہ رہے اس عورت جیزبل کی طرح, لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ واقعی ایک عورت تھی وہاں پر جو اپنے آپ کو نبیہ بھی کہتی تھی. یسوع مسیح جب مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 20 سال پر مجھے تجھ سے یہ شکایت, تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے, اور میرے بندوں کو کیا کرتی ہے, حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. پھر خداوند یسوع مسیح کا دیکھیے رحم, اس نے توبہ کرنے کی مہلت دی ہے. آیت 21 اس نے توبہ نہیں کی اپنی حرام کاری سے. پھر کیا, یہ 22 آدمی کا دیکھ میں اسے بستر پر, اس کو بستر پر ڈال دیتا ہوں. یہ بیماری کے بستر کی بات ہو رہی ہے. جو اور پھر جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں, اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کرے, توبہ کی دیکھے خداوند کا پیار رحم, وہ کہہ رہا توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. اب یہ کیا تھا اس کا گناہ, جیزبل کیا تھی وہ کراتی؟ وہ کہتی یہ تھی کہ کیونکہ وہاں تھواتیرا میں بت پرستی جو کروانے والے لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر اپنی جاب رکھنی ہے ہماری ٹریڈ یونین کا حصہ رہنا ہے تو اس دیوتا کی جو بتوں کی قربانی ہے وہ بھی کھاؤ. اور پھر وہ کیا ہوتا تھا, جب قربانی ختم ہو جاتی تھی تو ان کی جو ضیافتیں, تو اس کے اینڈ میں وہ کیا کہتے تھے, وہ جنسی حرام کاری ہوتی تھی, وہ بھی شامل ہوتے تھے. یعنی میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور یہ جیزبل کہنے لگی ان کو کہ کلیسیا کے اندر یہ کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں, اگر تم نے بھی مسیحی بننا ہے تو کیا کرو, یہ گناہ یہ تھا. وہ کہتی تھی اگر شیطان اور گناہ پر فتح تم نے پانی ہے تو تم بھی شیطانی والے کام کرو, تم بھی کیا کرو, شیطانیت کو ایکسپیرینس کرو, گناہ کو یعنی تجربے سے کر کے دیکھو, اور پھر تم کیا ہے تم. اور یہ بالکل بے شرمی کی بات تھی, اور یہ بات بالکل خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور ایمان کے سراسر خلاف تھی, اور یہ تھی اس کی حرام کاری. اور دیکھیے وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 24 آیت میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو اس کی تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں, یہی گہری باتیں تھی. وہ کہتی تھی کہ ڈیپ جاؤ, ایکسپیرینس کرو برے کاموں کی, پھر تم شیطان کا مقابلہ کر سکتے. آج کل بھی ہیں بہت ایسے جو اس طرح کی باتیں. چلے میں ابھی آج چند مثالیں لوں گا, میرا دل پریشان ہے اگر میں مثالیں صرف چند گنواؤں گا ایپلیکیشن کے طور پہ. میں کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا, یہ میں جنرل باتیں کر رہا ہوں, آپ عبادت کے تعلق سے لے لیں. بہت سی دنیا میں آج کل مسیحی عبادت کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا. میں یہ کوائر کی بات نہیں کر رہا, بھائی عظیم بجا رہا ہے ہارمونیم. آج کل بہت سے میوزیکل گروپ شروع ہو گئے ہیں دنیا میں. وہ کیا میوزیکل گروپ ہیں, ان کے سٹائل کو دیکھیں, ان کی باتوں کو, کہ ورشپ عبادت کی آڑ میں. میں پبوں میں تو نہیں جاتا, پبز میں میرے ارد گرد بہت پبز ہیں, وہ کیپل روڈ پر ہے. تو میں جب گزرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو میوزک ڈانس, وہ آپ کئی دفعہ ایسے نظر ہو آپ کو تو آپ کو پتا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے, آپ قریب سے گزرتے ہیں تو وہی سٹائل کئی دفعہ وہ میوزیکل گروپوں میں آ رہا ہے عبادت کی. یہ ایک میں مثالیں اب دے رہا ہوں اس میں. اب یہ ایک مثال ہے. اور پھر دوسری مثال دیکھیں, بہت سے ایسے لیڈرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی, آپ ہاتھ ہولا رکھیں, یعنی ہاتھ ہولا رکھو, نہیں جی اتنا بالکل کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ نہ کریں, کیونکہ دنیا میں رہنا ہے وہ بلام کی طرح نکلیوں کی جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. اور پھر وہ ایسے اندر سے کینسر کی طرح نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. دیکھیے خدا جو ہے ورشپ جو ہے وہ پسند کرتا, ہم خوشی سے گائیں, اور وہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. ہماری ٹوٹی پھوٹی آوازوں پہ خداوند خوش ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر کوئی بہت وہ بلبل کی طرح ہماری آوازیں ہیں, نہیں, یہ ہم نے دل سے گانا ہے, خوش کرنا ہے, یہ خوشی سے گانا ہے. اور یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں. شعبہ تعلیم کو لے لیں, برطانیہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لے لیں.
اب دیکھیے ٹریڈ یونین کا تو یہاں چکر نہیں ہے کہ زبردستی سے جاب لوز کر دیں گے. آج محکمہ تعلیم نے مسیحی اساتذہ جو ہیں یہاں جو آپ جو ٹیچنگ جابز کر رہے ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں مغرب میں, آپ دیکھیے کہ یہ اب قانون بن گیا کہ میں اشارے کر رہا ہوں کہ ایل جی بی ٹی ریلیٹڈ جو باتیں ہیں کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا ہے کہ ان کو سکھانا ہے. تو بہت سے جو مسیحی اساتذہ ہیں وہ اپنا ضمیر جو ہے وہ پریشان ہے, بعض جاب لوز کر رہے ہیں. یہ ادھر ہو رہا ہے, یہ جو جیزبل والا گناہ ہے یہاں بھرمار سے ہو رہا ہے, بڑی لاک ڈاؤن سے پہلے ہی بہت ہو رہا تھا. اور ابھی ایک اور سامنے آئی ہے بات, میں آپ کو صرف جو کیا کہتے ہیں ہاٹ فرام دا پریس بتا رہا ہوں, میں کو پریس کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں, لیکن میں نے پک کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی 11 سال کے لڑکے لڑکیوں کو بعض اکیڈمیز یہاں کہہ رہی ہیں جیزبل کی طرح کہ تم کیا کرو, ان کو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں کہ آپ کیا کرو کہ اپنا گندے ویب سائٹ پر جاؤ اور اپنی سٹڈی کرو, ریسرچ کرو اور مضمون لکھو. اور یہ بالکل اس وقت ہو رہا ہے لیٹسٹ جو ہے, اور یہ میں آپ کو صرف اشارے کر رہا ہوں, اور میرے پاس رپورٹس آ گئی ہیں. اور یہ کتنے شرم کی بات ہے, اس سے پہلے ہی ہو رہا تھا. تو جیزبل بڑے زور سے لگی ہوئی ہے ادھر بھی اور مغرب میں اور پوری ورلڈ میں, اور ہم نے خداوند سے دعا مانگنی ہے مدد, اور ان کی طرح پھر کیا ہے آگے میں بڑھوں گا کہ دیکھیے جو غالب آئے, کنکرر کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ہے کہ مثالیں بہت ہیں لیکن یہ کافی ہیں چند. اور اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ 26 جو غالب آئے کنکرر کے لیے کیا ہے, اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا, اور وہ لوہے کے اساس سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں. زبور 2 کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ آخر میں دیکھیے 28 آتا, اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. ان دنوں ہمارے بچے جب گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں کچن میں جاتا ہوں, جب کچن سے گزر کر جاؤں تو میری مسز بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کو کرسچن جو مسیحی سائنٹسٹ ہیں ان کی جو ایسٹرونومی ہے اس پر وہ کچھ پڑھ رہے تھے, اور میرے کانوں نے ایک دم بات کو پک کیا, اور میں نے وہ مثال ایک دم کہ آج کی کلیسیا میں یہ یسوع مسیح صبح کے ستارے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ میری مسز ان کو بتا رہی تھی ایسٹرونومی کے سبجیکٹ میں کہ مسیحی سائنسداں نے بتایا کہ جب صبح کو سورج چڑھتا ہے تو آپ 22 باب میں بھی جائیں مکاشفہ میں, وہاں بھی صبح کا ستارہ, اور وہ مسیح یسوع ہے صبح کا ستارہ, اور میں ان کو وہ دوں گا. اور وہ پڑھ رہے تھے میری بیٹیاں کہ کیا ہے کہ صبح کو جب سورج چڑھتا ہے تو بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, اس وقت سوئے ہوتے ہیں, لیکن صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے کچھ لمحہ ہمیشہ صبح کا ستارہ چمکتا ہے, اور یہ پہلی آمد میں ہو گیا ہے. اب مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ مسیح کی پہلی آمد سے لے کر دوسری آمد تک ساری باتوں کو بیان کرتی ہے, اور یسوع مسیح صبح کا ستارہ ہے. پہلی آمد پر جو ہے وہ نمودار ہو گیا ہے, اور پھر مکاشفہ کے آخر میں 22 باب میں پھر وہ صبح کا ستارہ ہمیں ذکر ہے. جب دوسری آمد ہوگی تو پھر اندھیرے چھٹ جائیں گے, اور وہ پھر کیا ہے اپنے لوگوں کے آنسو جو ہے ان کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے پہنچ دے گا. آنسو باہر سے نہیں, ان کی آنکھوں کے اندر سے, نہ رونا ہوگا, نہ غم, نہ تاریکی, نہ گناہ. وہ ہوگا نیا آسمان ہوگا, نئی زمین ہوگی, اور پھر اس کا جلال ہوگا, اور خدا کے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں. اور یہ برکت والا ایسا زبردست وعدہ انہی کے لیے ہے جو کیا ہے غالب آئے, اور صبح کا ستارہ دوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. پچھلے اتوار بہت سی جگہوں پہ روح القدس کا اتوار منایا گیا, چرچز میں لوگوں نے ہر جگہ ذکر کر رہے تھے, میری نظر سے بھی گزری ایک دو باتیں, لیکن عزیزو یاد رکھیں روح القدس اس لیے نہیں آیا کہ روح القدس کی ورشپ ہے. روح القدس کا کام دنیا میں یہ ہے کہ گناہگاروں کو جو ہے وہ گناہ کی قائلیت دے, ان کو توبہ کی طرف لائے, جو مسیح کے انہیں پاک بنائے. کیونکہ روح القدس کے لیے اکثر جو ہم جملہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے پاک روح پاک. اس کا کام ہے مسیحوں کو پاک بنانا, کیونکہ جو دلہن ہے اس کو روز بروز وہ پاک بناتا ہے, تاکہ ایک دن مسیح چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے. اور اس کو پاک روح کو ہم روح حق بھی کہتے ہیں, یعنی جو اس کی آواز ہم نے سنی ہے. جس کے کان ہوں
وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ روح جو ہے پاک روح ہے، اور یہ ہم نے بھولنا نہیں کہ یہ روح حق بھی ہے، اور وہ ہمیں آج آواز دے رہا ہے کہ یہ جو آج وہ جیزبل والی باتیں جہاں کہیں نظر آ رہی ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے اور ہم نے اس سے ہٹنا ہے، باز آنا ہے، تاکہ ہمارے بچے، یہ جنریشن ہی نہیں بلکہ آنے والی جنریشن بھی جو ہے وہ اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کا نور جو وہ پھیلاتی رہے۔ وہ انجیل کا پھیلانا جو ان کی زندگیوں سے گیا، وہ اسی وقت ہوگا جب ہماری کلیسیا ہو یا آپ کی یا کوئی بھی جو میری آواز سن رہا ہے، مسیحی ہو، ایماندار ہے، ہر سے وہ اس سے ہم نے لیسن نکالنے ہیں، اور ہم نے جیزبل کو رہنے نہیں دینا اور جیزبل کے پیچھے نہیں جانا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔